सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए मैं आपको बताऊं पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुस्न अखलाक के हवाले से क्या फरमाया। अल्लाहु अकबर। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाहु अकबर, सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान में से हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी चीज है जिसकी कसरत लोगों को जन्नत में दाखिल करेगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खौफ इलाही और खुशखुल्की है। अगर किसी की जिंदगी में अल्लाह का खौफ है और साथ ही साथ उसके अखलाक अच्छे हैं, वो लोगों से मुस्कुराकर मिलता है, वो गरीबों से मुस्कुराकर मिलता है, जिसका बिहेवियर अच्छा है, जिसके अखलाक अच्छे हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन चीजों का आदी और इन चीजों का इजहार करने वाला इंसान जन्नत में दाखिल होगा। पता ये चला, नमाज सिर्फ जन्नत में दाखिल नहीं करती, नमाज के साथ साथ रोजे हज और ज़कात ही सिर्फ जन्नत में दाखिल नहीं करते। इनके साथ साथ अगर किसी इंसान के अंदर खुशखुल्की है तो उन खुशखुल्की की बुनियाद पर, अच्छे अखलाक की बुनियाद पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बंदा जन्नत में दाखिल होगा। हम देखते हैं, अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाहु अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जिंदगी, हैरान हो जाता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जिंदगी को देखकर और पढ़कर कि अल्लाहु अकबर, खुद भूखे रहते, औरों को खिलाते, दूसरों का ख्याल करते, गरीबों की पुरसिश करते, परेशान हालों की मदद करते, अच्छी तरीके से मुस्कुराकर मिलते, गरीबों के साथ बैठते, गरीबों के साथ उठते, गरीबों के साथ खाते, हर एक से मुस्कुराकर मिलते। आखिर ये सारी चीजें उनके अंदर आई कैसे? अल्लाहु अकबर। आज कोई एमएलए या एमपी बन जाए तो तेवरी चढ़ जाती है और अजीब सिचुएशन होती है। मिलना हो, अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट के बाद, मिलने से पहले भी और मिलने के वक्त भी ऐसा महसूस होता है जैसे उनको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बहुत ऊंचा मकाम अता किया हो और आने वाला गरीब और हकीर इंसान हो। लेकिन अल्लाहु अकबर, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अखलाक के जेवर से ऐसा आरास्ता कर दिया था कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अमीरुल मुमिनीन बन जाने के बाद, खलीफतुल मुस्लिमीन बन जाने के बाद भी अल्लाहु अकबर, कोई तकब्बुर नजर नहीं आता, कोई घमंड नजर नहीं आता। आइए मैं आपको बताऊं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह के हवाले से एक सहाबी जो मैदान जंग में तशरीफ ले गए थे और मैदान जंग में जाते वक्त अपनी बच्चियों से उन्होंने कहा था, जो बच्चियां बकरियों का दूध दोहना नहीं जानती थी, वो सहाबी जाते वक्त अपनी बच्चियों से कहते हैं, मेरी बच्चियों, जब भी तुम्हें बकरी के दूध की जरूरत हो तो अपनी बकरियां लेकर के असहाबे सुफ़ा जो हैं उनमें से किसी सहाबी के पास चले जाना, वो तुम्हें बकरी का दूध दोह करके दे देंगे। अल्लाहु अकबर। बच्चियां जो बकरी का दूध दोहना नहीं जानती थी, वो बकरियों को लेकर असहाबे सुफ़ा के पास पहुंचती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर जलवागर थे। वो रसूल जिनका एक कदम फर्श पर तो दूसरा कदम अर्श पर, वो सैयदुल अंबिया, वो महबूब रब्बुल आलमीन, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरिश्ता पैगंबर, वो सैयदुल अंबिया, वो इमामुल क़िबलतैन, वो वसीलतना फिद्दारैन, वो साहिब क़ाब क़ौसैन, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चियों को देखा जो बकरियां लेकर के आई हैं और बकरियों का दूध असहाबे सुफ़ा से दोहना चाहती हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, बच्चियों कैसे आना हुआ? हुजूर, हम बकरियों का दूध इनसे दोहना चाहती हैं कि ये बकरियों का दूध दो करके हमें दे दें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बकरियों को पकड़ा, बकरियों की टांग बांधी और फिर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चियों से फरमाते हैं कि बर्तन लेकर के आओ। बच्चियां बर्तन लाई
اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا دودھ دوہ کر کے ان بچیوں کو دیا اور فرمایا تم بھی پیو، پڑوسیوں کو بھی پلاؤ، گھر والوں کو بھی پلاؤ۔ یہ کہتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب کبھی ایسے کام کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ دیا کرنا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، کس طریقے سے اپنے اخلاق کا اظہار دنیا کے سامنے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کا ظالم بیٹا اپنے ہاتھوں میں تھیلی اٹھانا شرم محسوس کرتا ہے، اور ماں باپ اگر غریب اور بوڑھے ہیں تو تھیلیاں ان کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے کیا سوچیں گے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اور صدیق اکبر نے اس تعلیم کا مشاہدہ فرمایا، فاروق اعظم نے مشاہدہ فرمایا، اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھتے ہوئے بھی دیکھتے، بیٹھتے ہوئے بھی دیکھتے، پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مشاہدہ فرمایا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اخلاق ہی سے متاثر ہو کر تو لوگ اسلام کی آغوش میں آنے کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول تو کر لیا تھا، لیکن اسلام میرے سینے کے اندر کما حقہ گھر نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفد جانے والا تھا، جو قافلہ جانے والا تھا، اس قافلے کے اندر میں بھی شامل تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پہنچنے کے بعد پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، سب نے پڑاؤ ڈالا اور اس کے بعد سب کاموں میں مصروف ہو گئے۔ خیمہ نصب کرنے میں کوئی لگ گیا، کوئی لکڑیوں کی تلاش میں لگ گیا، کوئی آٹا گوندنے میں لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر صحابہ کرام علیہم الرضوان پریشان ہوئے کہ آقا کہاں تشریف لے گئے۔ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے، کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاندھے مبارک پر لکڑیوں کی گٹھڑی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور غلاموں کی تعداد تھی، کسی سے فرما دیتے کوئی جا کر لکڑیاں کاٹ کے لے آتا، سرکار یہ کام آپ نے کیوں انجام دیا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بھی سب کام کر رہے تھے، میں نے سوچا میں بھی اپنے حصے کا کوئی کام کر لوں، میں چلا گیا، اس لیے لکڑیاں توڑ کر کے میں لے کر کے آیا۔ میں تم لوگوں کے درمیان ممتاز بن کر کے رہنا پسند نہیں کرتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کریمانہ نے اسلام کو میرے دل کے اندر مضبوط کر دیا۔ پتہ یہ چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے اسلام کی عظمتوں کو لوگوں کے سینوں کے اندر بٹھایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق کے کتنے اونچے منصب پر فائز تھے، بلکہ کتنے عظیم منصب پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ کتنے اخلاق کے مالک تھے کہ آپ جانتے ہیں لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کے لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، یا ام المؤمنین ذرا یہ تو بتائیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو جانتے ہیں ام المؤمنین نے جواب میں ارشاد فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا میں نے قرآن تو پڑھا ہے۔ سرکار کے بارے میں ام المؤمنین فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن میں ہے اس کی عملی تفسیر دیکھنا ہو تو میرے محبوب کو دیکھ لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پوزیشن تھی۔ آپ ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غریب بھی حضور کی بارگاہ میں آتا، امیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا، لیکن ہر ایک کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر
اور اخلاق وہی مشفقانہ تھا، وہی محبت بھرا تھا۔ آپ جانتے ہیں حضرت بلال کو حضور نے کتنا پیار دیا، آپ جانتے ہیں حضرت معاذ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیار دیا، آپ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے کتنا پیار دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو اور پریشان حالوں کو اتنا پیار دیا کہ یہ پیار کسی اور کی بارگاہ میں میسر ہونا ممکن ہی نہ تھا۔ اسی لیے لوگ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ آپ ذرا سوچیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کا لشکر جب مدینہ منورہ سے کہیں جنگ کے لیے روانہ ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیتے تمہارے گھر والوں سے کہہ دینا اگر کسی کام کی ضرورت تو مجھ سے کہہ دیں، میں ان کی ضروریات کو پوری کر دوں گا۔ آپ سوچیں تو صحیح، اتنا خیال، اتنی فکر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اچھے اخلاق کے حوالے سے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اچھے اعمال کے حوالے سے اور میدان محشر میں کام آنے والے اعمال کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزندار نہ ہوگی، حسن اخلاق سے زیادہ میزان میں وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی۔ اس ارشاد کا صدقہ تھا کہ صحابہ اپنے اخلاق کو اتنا درست رکھتے تھے کہ جہاں جہاں صحابہ گئے وہاں وہاں اسلام پہنچ گیا، جہاں جہاں صحابہ گئے وہاں وہاں اسلام کی عظمتوں کے جھنڈے انہوں نے لہرا دیے، جہاں جہاں صحابہ گئے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے قریب کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ ہر صحابی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں علم کے زیور سے بھی آراستہ تھے اور اخلاق کے زیور سے بھی آراستہ تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان یہ تصور کرتا ہے کہ قائم اللیل ہونا، رات بھر کھڑے رہ کر کے نماز پڑھنا، دن بھر روزہ رکھنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ ذرا سوچو صحابہ کے اخلاق اتنے عظیم بنے کیسے تھے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ارشادات فرمائے کہ ان ارشادات کی روشنی کے اندر کوئی صحابی بدخلق نہیں رہے بلکہ ہر صحابی کی زندگی اخلاق کے زیور سے آراستہ رہی۔ اب اس حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں اور اس کے بعد محسوس کریں کہ حسن اخلاق کا معاملہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اپنے حسن خلق کی وجہ سے قائم اللیل جو راتوں کو نماز میں کھڑے رہیں اور صائم النہار جو دن کو روزہ رکھیں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ قائم اللیل اور صائم النہار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ پتہ چلا حسن اخلاق کا پیکر انسان کوئی معمولی مقام نہیں پاتا، بہت بلند مقام پا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اگر کوئی شخص بدخلق ہو، بد اخلاق ہو تو آپ دیکھیں اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتی، اس سے کوئی پیار نہیں کرتا، اس کے پاس کوئی جانا پسند نہیں کرتا۔ انسان تو اسی کے پاس جانا پسند کرتا ہے جس کے پاس جانے کے بعد ہماری زندگی کو پیار بھی ملے، شفقت بھی ملے اور اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر ہمارے دل میں خوشی محسوس ہو۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ بدخلقی کتنی خطرناک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدخلقی اعمال کو ایسا ہی خراب کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔
آپ نمازی ہیں لیکن بد اخلاق ہیں، آپ روزے دار ہیں لیکن بد اخلاق ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن بد اخلاق ہیں، آپ حج کرتے ہیں لیکن بد اخلاق ہیں، آپ عمرہ کرتے ہیں لیکن آپ بد اخلاق ہیں، تو آپ کے اعمال جس طریقے سے شہد میں سرکہ ڈال دیا جائے اور شہد برباد ہو جاتا ہے، ایسے ہی آپ کے بدخلقی کی وجہ سے آپ کے اعمال برباد ہو جایا کرتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں وہ اعمال۔ بدخلقی کی بنیاد پر انسان آپ کی نماز کو نہیں دیکھتا، آپ کے روزے کو نہیں دیکھتا، آپ کے حج و زکوٰۃ کو نہیں دیکھتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان ارشادات نے صحابہ کی زندگی بدل دی تھی، صحابہ کے اطوار بدل دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں مجھ کو اس سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ تم میں مجھ کو اس سے زیادہ محبت ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ آج ہماری بہت ساری بہنیں، بہت ساری خواتین اسلام بڑے باپ کی بیٹی ہونے کی بنیاد پر، مالدار شوہر کی بیوی ہونے کی بنیاد پر، ان کی مجلسوں میں اور محفلوں کے اندر یا شادی کی تقریب کے اندر یا کسی ایئرپورٹ پر یا کسی اسٹیشن پر کوئی غریب اور کمزور مل جائے تو مسکرا کر بات کرنا بھی اپنی شان کے خلاف تصور کرتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس شادیوں کے سلسلے میں نئے لباس ہر مرتبہ پہننے کے لیے موجود ہوں، لیکن یاد رکھیں ان چیزوں کے ذریعے اور ساتھ ہی ساتھ بدخلقی بھی اگر موجود ہے تو اس کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب اور حضور کی بارگاہ سے محبت کی خیرات حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق بھی ہے، غریبوں سے اچھی طرح پیش آنے کا جذبہ بھی ہے، حسن سلوک کا مظاہرہ بھی ہے، تو پروردگار جل جلالہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے محبت کا تمغہ اس شخص کو حاصل ہو جاتا ہے جو شخص سب سے زیادہ حسن خلق کا پیکر ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، حسن اخلاق کا جو پیکر ہوگا اس سے ملنا انسان پسند کرتا ہے، اس کے لیے محبت دلوں کے اندر ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے حسن اخلاق کے حوالے سے عورتوں کے ذہن کو بھی بنایا اور عورت کو بھی سنوارا، تاکہ ہر عورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں سرکار کی صحیح معنوں میں کنیز بن کر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن تلے جگہ حاصل کر لے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت نہایت کثرت سے عبادت کرتی ہے اور صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے پڑوسی اس کی زبان درازی سے نالاں رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت دوزخ کا کندہ ہے۔ پھر سائل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بی بی نماز روزہ صدقہ و خیرات تو واجبی طور پر ادا کرتی ہے، مگر اس کے حسن اخلاق کی بدولت اس کے پڑوسی اس سے بہت خوش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خوش نصیب عورت جنت میں جائے گی۔ اکڑنے والیوں، گھمنڈ کرنے والیوں، دولت کے نشے میں اور خوبصورتی کے نشے میں ڈوب جانے والیوں، اپنی بدخلقی اور بد زبانی سے لوگوں کے دلوں کو چھلنی کرنے والیوں،
اگر تمہارے دامن میں نیکیوں کا ہزارہ خزانہ ہو لیکن تمہاری بدخلقی تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے آر بن جائے گی. لیکن اگر تم بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ نہیں ہو لیکن اگر تمہارے خلق کی وجہ سے، تمہارے حسن اخلاق کی وجہ سے تمہارے پڑوسی بھی خوش ہیں تو یہ بشارت میری طرف سے نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ وہ عورت جنت میں جائے گی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خوش خلقی کتنی ضروری ہے، حسن اخلاق کتنا ضروری ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرش گیتی پر اس لیے جلوہ گر ہوئے کہ علم کے ذریعے انسان کو سنوارا جائے اور اخلاق کے ذریعے انسان کو سنوارا جائے. میرا یہ جملہ اگر کہیں لکھ کر کے آپ محفوظ کر سکتے ہوں تو محفوظ کر دینا، علم کی کمی اخلاق پوری کر سکتا ہے لیکن اخلاق کی کمی علم پوری نہیں کر سکتا. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.